सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है गाजी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जब मैंने यशवंत को तारापुर की फाइलें लाने की बात की तो उसने कहा, लेकिन वो फाइलें तो जनरल साहब की सेफ में रखी हैं और सेफ की चाबियां जनरल साहब के पास होती हैं। यशवंत ने मायूसी से जवाब दिया और खामोश हो गया। मैंने फौरन ही उस सकूत को तोड़ दिया और कहा, यशवंत बाबू, जरूरत इजाद की माँ है। आपके बकौल जनरल साहब की सेफ खोलते भी आप हैं और बंद भी आप करते हैं। ये दो मौके ऐसे हैं जिनमें आप चाबियों का नक्श साबुन की टिक्कियों पर ले सकते हैं। आप नक्श ले लें और चाबियां बनवा लें। जनरल साहब के दफ्तर जाने के बाद आप आसानी से सेफ खोलकर फाइलें निकाल सकते हैं। दफ्तर से वापसी पर फाइलें आप मेरे आदमी के हवाले करें और उसी रात को फाइलों के साथ आपको 35,000 रुपए मिल जाएंगे। यशवंत सोच में पड़ गया। उसकी खामोशी डर की वजह से थी। मैंने उसे सोचने की मोहलत ना दी और कहा, चाबियों के नक्श उतारने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट सर्फ होगा और फाइलें निकालने में भी कमोबेश उतना ही वक्त लगेगा। रिस्क तो आप पहले ही ले रहे हैं। ये तो कुल 2 मिनट की बात है जिसके इवज आप अपनी सबसे बड़ी हसरत पूरी कर सकेंगे, वरना अगर इसी आरजू को दिल में लिए आपका देहांत हो गया तो आपकी आत्मा भी भटकती रहेगी और मरने के बाद भी उसे शांति ना मिलेगी। यशवंत का कुछ खौफ तो मैंने दूर कर दिया और कुछ उसकी ख्वाहिश ने। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, साहब, जब जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं तो फिर ऐसी बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए मैं ये रिस्क भी ले लूंगा। देसी साबुन की टिक्कियां तो मैं आज ही ले लूंगा जिन पर नरम होने की वजह से नक्श नुमाया तौर पर लिया जा सकता है। सेफ खोलते और बंद करते वक्त मेरी पीठ जनरल साहब की तरफ होती है, इसलिए नक्श भी आसानी से उतार लूंगा। जनरल साहब चूंकि टाइपिंग के लिए मुझे ही बुलवाते हैं, इसलिए उनके जाने के बाद सफाई होने से पहले कोई बहाना बनाकर उस कमरे में जा सकता हूँ और फाइलें निकाल सकता हूँ। किसी को भी शक नहीं होगा। लेकिन एक अड़चन है, जनरल साहब इस महदूद मुद्दत में मुझे नहीं बुलवाते तो फिर क्या होगा? महदूद मुद्दत से यशवंत की मुराद शमी की मां की दी हुई मोहलत थी। मैंने कहा, अगर इस दौरान जनरल ने तुम्हें ना बुलवाया तो तुम अपना कलम सेफ में भूल जाने का कहकर भी जनरल से चाबियां ले सकते हो। अगर लगन सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता बना देगा। आप रुपया तैयार रखें, मैं फाइलें लेने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर यशवंत ने मुझे नमस्ते कहा और रुखसत चाही और मैं सोच रहा था कि यशवंत का भगवान तो इसका रास्ता बनाए या ना बनाए, मेरा अल्लाह यकीनन हमें अपने मकसद में कामयाबी देगा। अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैंने यशवंत को कहा कि चूंकि तुम्हारी इमरजेंसी है इसलिए मेरा एक आदमी हर रोज दफ्तर से तुम्हारी वापसी के वक्त दूध दही की दुकान पर तुम्हारा इंतजार करेगा। क्योंकि डाक की वसूली के लिए तो वो मंगल और हफ्ते के दिन मुकर्रर थे। यशवंत ने शुक्राने के अंदाज में दोबारा मुझे नमस्ते कहा और चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं भी अपने मंसूबे की अब तक कामयाबी और आइंदा कामयाबी के ख्यालात में खोया रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और अपने साथियों के घर चला गया और उन्हें कहा कि आइंदा मंगल तक हर रोज दो साथी दूध दही की दुकान पर यशवंत की वापसी के वक्त उसका इंतजार करें और आम डाक के अलावा जो कुछ भी वो दे उसे लेकर फौरन मुझे टेलीफोन बूथ से फोन करके मुकर्ररा वक्त पर मुगल महल रेस्टोरेंट में मुझे दे दें। मैंने अपनी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे और अब हमें यशवंत की कामयाबी की खबर सुनने का बेताबी से इंतजार था। मेरे दो साथी हर रोज दूध की दुकान पर यशवंत की दफ्तर से वापसी के वक्त मौजूद रहते थे और उसे अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते थे। इसी सूरत हाल में कई दिन बीत गए। इस दौरान यशवंत ने मुकर्ररा दिन को उन्हें डाक का लिफाफा दिया। उस डाक में हेडक्वार्टर्स के खतूत के अलावा 3 स्वीपर्स के नाम और घरेलू एड्रेस भी थे। हर एक के नाम के साथ लिखा हुआ था कि वो किस सीनियर अफसर के कमरे की सफाई करता है। इस बार हमने यशवंत की दी हुई डाक की मुनासिब लाइट में तस्वीरें भी उतारी और अपनी कॉपी करने वाली स्लेटों से कॉपियां भी बना लीं। क्योंकि फिल्मों के रोल तो पाकिस्तान पहुंचकर ही डेवलप होने थे और तभी उनके रिजल्ट का पता चल सकता था। कॉपियां हमने हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर बना ली थी। इसी इंतजार और बीम की कैफियत में एक रोज अब्दुल करीम मेरे होटल में आया और अपने कर्नल के मुतल्लिक अपने ख्यालात पर मबनी 4 सफ़हात देकर चला गया।
عبد الکریم اردو بولتا تو صاف ستھری تھا، لیکن اس کی تحریر بہت معمولی تھی۔ کرنل شنکر کے متعلق اس نے جو کچھ لکھا تھا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ کرنل شنکر اگرچہ ایک سخت گیر شخص تھا اور اسے گالیاں بھی دیتا تھا، لیکن دل کا بہت نرم تھا۔ اپینڈکس کے آپریشن کے لیے عبد الکریم کو سی ایم ایچ میں داخل کیا گیا تو کرنل نہ صرف یہ کہ ہر روز اس کی تیمارداری کو آتا تھا، بلکہ اس کے لیے پھل فروٹ بھی لاتا تھا۔ عبد الکریم کی تحریر کی ایک بات نے مجھے چونکا دیا کہ کرنل شنکر کبھی کبھی نشے کی حالت میں بھارت اور بھارتی افواج کو گالیاں بھی نکالتا تھا اور کہتا تھا، کشمیر کے معاملے میں بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے ہیں۔ بقول عبد الکریم کے بھارت نے مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش تو بنا دیا، لیکن اب بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی باری ہے، اور یہ کہ جو آئندہ پاکستان بھارت کی جنگ ہوگی وہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ ایٹمی جنگ کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں جو تباہی ہوگی وہ پاکستانی مسلمان تو برداشت کر جائے گا، لیکن بھارتی ہندو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا، اور جنگ کے بعد بھارتی ہندو خود بھارت کی اکائی کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستوں میں تقسیم کر لے گئے، اور ان کی ریاستوں کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ وسائل کے جنگ کرنے کا سوچ بھی سکیں۔ عبد الکریم نے لکھا تھا کہ کرنل شنکر سر پیٹ کر کہتا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، لیکن تباہی اور بربادی کے بعد کاش بھارت کے ٹکڑے جنگ سے پہلے ہی ہو جائیں اور ایک بڑی اور بھیانک تباہی اور بربادی سے بچا جا سکے۔ کرنل شنکر کے مطابق دنیا بھر کے مسلمان ممالک پاکستان کی ڈھال بن جائیں گے، جبکہ بھارت یکا و تنہا رہ جائے گا۔ عبد الکریم نے لکھا تھا کہ رات کے نشے میں کرنل شنکر جو کچھ کہتا ہے اسے اگلی صبح مجھ سے ضرور پوچھتا ہے کہ کسی اور نے تو نہیں سنا۔ مجھ سے تسلی کر لینے کے بعد مجھے 10-15 روپے دے کر کہتا ہے، جان بناؤ، بھارتی مسلمانوں کو آئندہ جنگ میں بہت بڑا رول ادا کرنا ہے، اس کی تیاری کرو۔ کرنل شنکر کے متعلق عبد الکریم کی تحریر کو میں نے کئی بار پڑھا، بہت سوچا اور بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میں عبد الکریم کی نگاہ میں بھارتی ہندو اور کرنل شنکر کا دوست ہوں۔ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ درست ہوگا۔ اگر عبد الکریم کو معلوم ہوتا کہ میں مسلمان یا پاکستانی ہوں یا کرنل شنکر کا دشمن اور اس کا افسر ہوتا، تو وہ پہلی صورت میں مجھے خوش کرنے اور دوسری صورت میں کرنل شنکر سے بدلہ لینے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے غلط بیانی کر سکتا تھا۔ یہ تحریر خود اسے بھی بے حد نقصان پہنچا سکتی تھی، لہٰذا اسے درست سمجھا جانا چاہیے۔ کرنل شنکر خود مجھے ایک شام باتوں باتوں میں بتا چکا تھا کہ سن 65 کی جنگ کے دوران اس کے جوان ریکی کرتے ہوئے ہماری سپر ہیوی گنوں رانی اور شیرنی کی صحیح نشاندہی کر چکے تھے، اور کرنل شنکر نے یہ اطلاع نہ دے کر ان گنوں کو بھارتی توپ خانے اور ہوائی بمباری سے بچا دیا تھا۔ کرنل شنکر کی گفتگو، لاہور سے اس کی دلی وابستگی، اس کی کلاس فیلو سے اس کی محبت میں ناکامی اور دل شکستگی، اب تک غیر شادی شدہ ہونا، اور ان سب باتوں کو پس منظر میں رکھ کر عبد الکریم کی تحریر کو میں نے درست سمجھا۔ میں نے کرنل شنکر کا جو خاکہ کھینچا وہ جنگ سے نفرت کرنے، کشمیر پر بھارت کی ہٹ دھرمی کو غلط سمجھنے والے اور مسلمانوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے ایک ایسے شخص کا تھا جو باامر مجبوری بھارتی فوج میں ملازمت کر رہا تھا، اور وقت پڑنے پر بھارتی مسلمانوں کو اکائی بن کر ہندوؤں کے تعصب کا مقابلہ کرنے اور ممکنہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے کا خواہاں تھا۔ ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں کرنل شنکر کے زیادہ قریب ہو کر اسے مزید کرید کر بہت مفید معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے کرنل شنکر کو اپنی ویٹنگ لسٹ میں سرِ فہرست رکھ لیا تھا، لیکن یشونت کا معاملہ طے ہو جانے تک میں نے کسی اور ایشو کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ یشونت کے دیے ہوئے سویپرز کے نام اور ایڈریس میں نے ان دو ساتھیوں کو دے دیے جو پہلے ہی ہیڈ کوارٹرز کے سویپرز کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب انہیں ان 3 سویپرز کو ہینڈل کرنا تھا۔ شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت میں ابھی وقت باقی تھا، اور میں اس مہلت میں اضافہ بھی کروا سکتا تھا۔ یشونت کو سیف کی چابیاں حاصل کرنے اور مطلوبہ فائلیں نکالنے میں جو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں وہ بھی میرے پیش نظر تھیں، لیکن میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ حال تھا کہ صبح سے شام تک یشونت کے دفتر سے واپس لوٹنے تک ہم اس کی کامیابی کی آس لگائے بیٹھے رہتے، اور شام کو جب یشونت خاموشی سے سر جھکائے گھر کی جانب بڑھ جاتا تو ہم سب بھی مایوس ہو جاتے۔ یہ دراصل تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق معلومات کی اہمیت اور ون ٹائم مشن ہونے کی وجہ سے تھا۔ بعض اوقات مجھے خیال آتا کہ یشونت اپنی مہم کے خطرات کے پیش نظر کہیں اس کام سے دستبردار ہی نہ ہو جائے۔
ایسی صورت میں اس سے یہ کام کروانے کے لیے ہمارے پاس اس کی زری کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں فوٹوز اور ہیڈ کوارٹرز کی ڈاک کی واپسی کے وقت کلاسیفائیڈ اینڈ کانفیڈینشیل فائل کی کور کی فوٹو بہت کافی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ یشونت اپنی دیرینہ خواہش اور طلب کے تحت یہ کام کرے۔ جب شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو یشونت نے دفتری ڈاک کے ہمراہ ایک خط دیا، جسے میرے ساتھیوں نے مجھے فوری پہنچا دیا۔ خط میں یشونت نے گولچا سینما کے ریسٹورانٹ میں آج ہی ملنے کا لکھا تھا، وقت بھی خود ہی طے کر لیا تھا۔ مقررہ وقت پر میں ریسٹورانٹ میں پہنچا تو یشونت کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ اس کا چہرہ اس کی مایوسی اور ناکامی کے اثرات سے بالکل بجھ سا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جنرل کئی روز سے دفتر نہیں آ رہا اور اس نے ایک ہفتے کی چھٹی لے رکھی ہے، جس میں سے 4 دن گزر چکے ہیں، اور چھٹی سے پہلے کے 2 دنوں میں نہ تو جنرل نے اسے طلب کیا اور نہ ہی موقع مل سکا کہ جنرل کے کمرے میں داخل ہو سکے۔ وہ جب بھی جنرل کے کمرے کی طرف گیا وہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ یشونت اپنی ناکامی سے حد درجہ مایوس تھا۔ کہنے لگا کہ اب شمی کا حصول ناممکن ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ جنرل کی چھٹی ختم ہو جائے تو پھر موقع مل جائے گا۔ یشونت کہنے لگا، موقع تو یقیناً مل جائے گا لیکن بے فائدہ ہوگا۔ شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت تو کل ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ مجھے یشونت کو، جو اپنی ہمت تقریباً ہار چکا تھا، پھر سے تر و تازہ کرنا تھا۔ میں نے یشونت سے کہا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، شمی یقیناً اسے ہی ملے گی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے یشونت کو 1000 روپے دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھر جا کر تازہ دم ہو، اور ٹھیک 9 بجے میں شمی کے بالا خانے پر اسے ملوں گا اور شمی کی ماں کو مزید مہلت دینے پر رضامند کرنے کی کوشش کروں گا۔ یشونت اور میں ریسٹورانٹ سے تقریباً اکٹھے باہر نکلے۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلا اور میں ٹیکسی لے کر شمی کے بالا خانے پر پہنچ گیا۔ دراصل میں محفل جمنے سے پہلے ہی شمی کی ماں کو بریف کر دینا چاہتا تھا۔ محفل سجانے کے سامان ہو رہے تھے۔ میں نے شمی کی ماں سے علیحدگی میں بات کی کہ آج یشونت اور میں رات 9 بجے اکٹھے تمہارے ہاں آئیں گے۔ یشونت کے مزید مہلت مانگنے پر پہلے تو تم انکار کر دینا، اور میرے بہت اصرار کرنے اور یشونت کے لیے میرے 5000 پیشگی دینے پر اسے مزید 10 یوم کی مہلت دے دینا۔ یہ باتیں سمجھا کر میں واپس اپنے ہوٹل چلا آیا اور 9 بجے تک تیار ہو کر اور پیسے لے کر پھر چاوڑی بازار میں شمی کے بالا خانے کے قریب پہنچ گیا۔ یشونت وہاں پان کی دکان پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں تو 8:30 بجے ہی یہاں پہنچ گیا تھا اور پان کی دکان پر ہی دکاندار سے گلاس اور سوڈا لے کر اپنا موڈ بنا رہا ہوں۔ ہم دونوں شمی کے بالا خانے میں اکٹھے داخل ہوئے۔ محفل شروع ہو چکی تھی۔ میں نے شمی کی ماں کو اشارے سے پچھلے کمرے میں آنے کا کہا۔ وہ کمرے میں گئی اور ساتھ ہی ہم بھی کمرے میں چلے گئے۔ میں نے یشونت سے کہا کہ جو کچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہہ ڈالو۔ یشونت نے مزید مہلت مانگی تو شمی کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، صاحبو، ہم تو کھلی کتاب ہیں۔ اس بازار میں ہر طرف شمی شمی ہو رہی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بولی لگانے کو تیار ہے، اور ادھر آپ ہیں کہ دوسری بار مہلت مانگ رہے ہیں۔ شمی کو حاصل کرنا تو ایک طرف رہا، اس کے خواب دیکھنے کے لیے بھی جیب بھری ہونی چاہیے۔ یہ تو محض یشونت بابو کے پرانے گاہک ہونے کی وجہ سے انہیں بتا دیا، ورنہ انہیں تو دوسروں کی طرح شادی کا دعوت نامہ ہی ملتا۔ اب میں بہت جلد شمی کی یہ رسم ادا کر دوں گی۔ گاہک تو پہلے ہی میرے اشارے کے منتظر ہیں۔ یشونت نے کئی بار گڑ گڑا کر مزید مہلت مانگی، لیکن وہ پرانی گھاگ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ یشونت بالکل ہی مایوس ہو چلا ہے تو شمی کی ماں سے کہا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یشونت بابو کے پاس پیسے نہیں۔ انہوں نے روپے کہیں لگا رکھے ہیں جن کی وصولی میں دیر ہو گئی ہے، اور اب محض چند روز کی بات ہے۔ آپ اپنی رسم کی تیاری کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 5000 روپے شمی کی ماں کو دیے۔ یہ 5000 پیشگی ہیں۔ آپ آج سے 10ویں روز رسم کی ادائیگی رکھیں، اس سے پہلے ہی آپ کو بقیہ رقم مل جائے گی۔ بڑھیا نے 5000 تو فوراً دبوچ لیے اور بولی، بقیہ 30,000 تو شمی کے ہوئے، اور رسم کی ادائیگی یوں ہی نہیں ہوتی۔ اس بازار کے بالا خانے والوں کی دعوت ہوتی ہے۔ ہم اپنے سب گاہکوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ رات دیر گئے تک بازار کی سب لڑکیاں مجرا کرتی ہیں۔ شمی کے لیے جوڑا بھی سلوانا ہے، اور یشونت بابو کو شمی کی منہ دکھائی کے لیے 12 تولے کا سیٹ بھی دینا ہوگا، اور یہ سب اخراجات یشونت بابو کو دینے ہوں گے۔ میرے پوچھنے پر شمی کی ماں نے بتایا کہ کل 10,000 روپے مزید خرچ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ وہ بھی 30,000 کے ہمراہ آپ کو مل جائیں گے۔ آپ تیاری کریں۔ سب باتیں طے کر کے ہم کمرے سے باہر حال میں آ گئے۔ محفل ابھی پوری طرح جمی نہیں تھی۔
यशवंत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शमी की माँ ने मुझे बैठने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन मैंने जरूरी काम का उज़र करके माजरत कर ली, जबकि यशवंत खुद को अभी से आधा दुल्हा समझते हुए बड़ी शान से महफिल में बैठ गया। उसकी जेब में मेरे दिए हुए 1,000 रुपये कुलबुला रहे थे। मैंने यशवंत से चलते चलते ये कहा कि कल शाम 7 बजे मुझे गोलचा के रेस्टोरेंट में जरूर मिले। अगले रोज शाम को यशवंत गोलचा सिनेमा के करीब ही मुझे नजर आया। मैंने उसे रेस्टोरेंट जाने का इशारा किया और चंद मिनटों के वक्फे के बाद मैं भी रेस्टोरेंट में उसकी टेबल पर जा बैठा। मेरे दो साथी हस्बे मामूल हमारी निगरानी कर रहे थे। यशवंत ने मेरे बोलने से पहले ही मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि गुज़िश्ता रात मैंने उसके ख्वाबों को बिखरने से बचा लिया। वो जब चुप हुआ तो मैंने कहा, यशवंत बाबू, मेरे बस में जो कुछ था मैंने कर दिया। अब आगे आपकी हिम्मत है। 5,000 मैंने शमी की माँ को दिए हैं और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अब आपको बाहर सूरत वो फाइलें लानी होंगी। शमी की माँ ने 10,000 मजीद रस्म की अदायगी के लिए मांग लिए हैं। मैं वो भी अदा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मजीद थोड़ा सा काम करना होगा। जर्नल की सेफ में सिर्फ ये 2 फाइलें ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सी अहम फाइलें होंगी। जर्नल की ऑफिशियल डायरी भी उसी सेफ में होगी। आप तारापुर की 2 फाइलों के साथ दूसरी अहम फाइलें भी मुझे ला कर देंगे, क्योंकि फाइलों में महफूज कागजात आप ही टाइप करते हैं। उस जर्नल से पहले यहाँ जो जर्नल तैनात थे, उनकी ऑफिशियल डायरियां भी उसी सेफ में होंगी, क्योंकि ऐसी डायरियां तबादले के वक्त जर्नल हमरा नहीं ले जाते, बल्कि आने वाले जर्नल की गाइडेंस के लिए उन डायरियों को वहीं छोड़ दिया जाता है। आप मौजूदा जर्नल और उससे पहले तैनात 3 जर्नैलों की डायरियां फाइलों के हमरा जरूर लाएं। यशवंत मेरी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। मैंने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, यशवंत बाबू, आपने जिस दश्त में कदम रखा है, वहां हर लम्हे लम्हे आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। शमी को महज अपना बनाकर रखने के लिए आपको हर माह एक माकूल रकम उसे देनी होगी। आपको शमी की फरमाइशें पूरी करने के लिए भी खासे रुपयों की जरूरत होगी। आपकी इस मद में माली जरूरियात मैं पूरी करूंगा और आपको हमारी जरूरियात पूरी करनी होंगी। अगर आपका भरपूर ताउन मुझे मिलता रहा तो आपको माली तौर पर परेशानी हरगिज नहीं होगी। मेरी सारी बातों के दौरान यशवंत मुझे टिकटिकी बांधे देखता रहा। मैं खामोश हुआ तो चंद लम्हे वो खामोश रहा और फिर निहायत संभल संभल कर बोला, साहब, मुझे आपके नाम का भी इल्म नहीं। ना आपने बताया और ना ही मैंने पूछने की हिम्मत की, लेकिन शमी के बाला खाने पर आपसे इत्तफाकन पहली मुलाकात से अब तक जो हालात गुजरे हैं, उनसे मुझे यकीन हो गया है कि आप किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपके साथ ताउन करते हुए मैं खुद गले तक धंस चुका हूं। मेरी वापसी की कोई सूरत नहीं और आपके साथ ताउन में ही मेरी बका है। मेरे खिलाफ आपके पास इतने सबूत हैं कि आप मुझे जिंदा दरगोर कर सकते हैं और फांसी पर चढ़वा सकते हैं। इसके अलावा मेरे आदमी तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। मैंने उसकी बात काटी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं आपसे भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हूँ। मेरी औलाद मेरी दुश्मन है और उन्होंने घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मुझे घर से ही नफरत हो गई है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझे कोई न जाने। मेरी सारी जिंदगी दफ्तरी काम में ही गुजरी है, जमा पूंजी कुछ भी नहीं। जिस औलाद के ऊपर अपनी हैसियत से बढ़कर इसलिए खर्च किया कि वो बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेंगे, वही मुझे घर से निकालने की तदबीरें कर रही हैं। पहले मेरा कमरा घर में सबसे खुला और हवादार था, लेकिन अब एक कोने की कोठड़ी में ही मैं ओढ़ना बिछोना है। मुझे बताए बगैर मेरा जाती सामान और एक खाट उस कोठड़ी में डाल दी गई। जवान बेटे और बेटियां होने के बावजूद अगर मुझे कुछ देर हो जाए तो मैं खुद ही बर्तनों से ठंडा खाना निकाल कर जहर मार कर लेता हूँ। मेरे मिलने वालों और दोस्तों को घर आने की इजाजत नहीं। अपने घर में ही मैं एक अजनबी बनकर रह गया हूँ। इन हालात से घबराकर मैंने पहले शराब और फिर शमी के बाला खाने पर अपना गम बहलाने चला आया। आरजी या मसनूई ही सही, लेकिन मुझे शराब और शमी ने सुकून दिया। लेकिन इस सुकून के हसूल में रुपए की जरूरत है, जो आप पूरी कर रहे हैं। आपने मेरे ताउन की बड़ी माकूल कीमत अदा की है और शमी के मामले में आपने जिस तरह से मेरी मदद की है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जर्नल की सेफ के अंदर एक ऐसा खाना बना हुआ है जो एक अलहदा चाबी से खुलता है। एक रोज मैंने जर्नल को उस खाने में एक नक्शा, जिस पर मुख्तलिफ रंगों से निशान और लकीरें लगी हुई थीं, और चंद कागजात रखते हुए देख लिया। जर्नल उसी वक्त मीटिंग से फारिग हुआ था जब मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। मैंने जो कुछ टाइप किया उसकी कापियां बनाकर धान मंत्री, नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में भेज दी गईं। टाइपशुदा असल कागज जनरल ने नक्शे के साथ ही रखवा दिए थे।
ٹائپ کرنے کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ پاکستان پر حملہ کرنے کا مفصل پلان تھا۔ وہ نقشہ اور کاغذات اب بھی سیف میں محفوظ ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو لا دوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس کام کا بہت معقول معاوضہ دیں گے۔ یشونت نے آج پہلی بار پاکستان سے میری وابستگی کا ذکر کیا تھا، اور میں حیران تھا کہ آج سے پہلے اس نے یہ بات کیوں نہ کی، حالانکہ بے تکلفی کے کئی ایسے مواقع آئے تھے جب وہ یہ بات مجھ سے کر سکتا تھا۔ شاید میری دھمکیوں اور مسلح ساتھیوں کی گولیوں کے خوف سے اسے بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ آج آخر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آیا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو یشونت، یہی بہتر ہے کہ جیسے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم دونوں نے اس مسئلے پر کبھی بات نہیں کی، آئندہ بھی نہ کریں۔ تمہیں صرف اتنا یقین دلاتا ہوں کہ مالی تعاون کے علاوہ میں تمہاری سیفٹی اور سیکیورٹی کا بھی ذمہ لیتا ہوں۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو تمہیں بچانے کے لیے بے شک ہمیں درجنوں لوگوں کی زندگی لینی پڑی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگی نقشے اور متعلقہ کاغذات کا ہم تمہیں بہت معقول معاوضہ دیں گے، بشرط یہ کہ ہمارے لیے کارآمد ہو۔ تھوڑی دیر مزید گفتگو کرنے کے بعد میں ریسٹورانٹ سے چلا آیا۔ اب تک سب کام حسب منشا ہو رہا تھا۔ اب صرف یشونت کی طرف سے کامیابی کی خبر کا انتظار تھا، اور میرا ایک ایک لمحہ یہی خبر سننے کے انتظار میں بے چینی سے گزر رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد یشونت نے میرے ساتھیوں کو مقررہ دنوں میں 2 مرتبہ ڈاک کے پیکٹ دیے، جن کی ہم نے حسب معمول کاپیاں اور فوٹوز بنا لیے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہفتے کا دن تھا، سردی خاصی بڑھ چکی تھی، اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ سپہر 4 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے میرا ایک ساتھی بول رہا تھا۔ خوشی سے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا، صاحب، ڈاک مل گئی ہے اور سب کام ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سے ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یشونت نے مار کا سر کر لیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ فوراً گھر چلا جائے، میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے میرا بھی برا حال تھا۔ میں نے جلد جلد کپڑے تبدیل کیے اور ٹیکسی لے کر ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ خدائے ذوالجلال کے کرم سے ہمارے راستے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں، اور مشکل سے مشکل کام اللہ پاک نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، اور اتنی بڑی کامیابی ملنے کی وجہ محض اس ذات کریم کا رحم و فضل ہے۔ ساتھیوں کے گھر پہنچا تو انہوں نے دروازہ بند کر کے تھیلا میرے سامنے الٹ دیا۔ میرے سامنے فرش پر تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر اور ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے متعلقہ 2 فائلیں، 4 عدد ڈائریاں جن کے کور پر سرخ پٹی اور 4 ستارے بنے ہوئے تھے، اور ایک علیحدہ پیکٹ میں سے نکالے ہوئے کاغذات اور نقشہ اور معمول کی ڈاک کے پیکٹ پڑے۔ انتہائی اہم معلومات کا خزانہ میرے قدموں میں تھا۔ یہ سب رب العزت کا کرم تھا کہ اتنے قلیل وقت میں اتنی کم محنت اور جد و جہد کے عوض بغیر کوئی جانی نقصان اٹھائے ہمیں اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ ہم پانچوں ساتھیوں میں کوئی بھی پیشہ ور جاسوس یا اس کام کا سابقہ تجربہ رکھنے والا نہیں تھا، اور ہم دشمن ملک کے دفاعی مرکز میں سیکیورٹی کے مضبوط اور مربوط نظام کو توڑ کر نہ صرف انتہائی اہم دفاعی راز بلکہ دشمن کا جنگی پلان بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور پھر اس خزانے کی تفصیلاً جان پڑتال شروع کر دی۔ تاراپور کے ایٹمی پلانٹ کی فائلوں میں تاریخ وار انرچڈ یورینیم کے پلانٹ سے ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو جانے والے ریڈیو ایکٹیویٹی سے محفوظ ٹرکوں کی روانگی، منزل پر پہنچنے کی تفصیلات اور دوران سفر سیکیورٹی کے انتظامات کی تفصیل درج تھی۔ دوران سفر ایک بار ایک ٹرک کو بارش کی وجہ سے پھسلنے اور الٹ جانے اور اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کے ہلاک ہونے اور 3 زخمی ہونے والے گارڈز کے ریڈیو ایکٹیویٹی سے متاثر ہونے کے علاوہ تاراپور پلانٹ کے چیف انجینئر اور ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سیفٹی انچارج کی آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر پر مبنی خط و کتابت تک موجود تھی۔ ہر ٹرک میں لادے جانے والے افروزہ یورینیم کی سلاخوں کی تعداد، وزن اور وصولی کی رسیدیں بھی موجود تھیں۔ ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے چیف کے لکھے ہوئے وہ خطوط بھی تھے جن میں کامیاب ٹرانسپورٹیشن اور فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ اپنے تجربات کی کامیابی اور ان قریب بھارتی افواج کو ایک تحفہ دینے کا مژدہ بھی سنایا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان فائلوں میں درج معلومات کے پاکستان پہنچنے پر پاکستانی سائنسدان بھارت کی ایٹمی ریسرچ میں ان کی کامیابی کی حدود و متعین کرنے میں ضرور کامیاب ہو سکتے تھے۔
پاکستان واپسی پر مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ راجستھان میں بھارتی ایٹمی دھماکے کا پاکستان کی ٹاپ براس کو 8 ماہ قبل ہی علم ہو چکا تھا۔ راجستھان میں بھارتی افواج کی نقل و حرکت خاصے بڑے علاقے کو ریسٹرکٹڈ زون بنانے، آبادی کے انخلاء اور سرنگوں کی کھدائی کے علاوہ ہماری بھیجی گئی فائلوں میں درج ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں بھیجے گئے افروزہ یورینیم کے وزن سے ہمارے سائنسدانوں نے متوقع بھارتی ایٹمی دھماکے کے حجم اور طاقت کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا، اور ایک مفصل رپورٹ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بھیج دی گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے یو این او، امریکی صدر اور مسلم ممالک کے سربراہوں کو بھی اس رپورٹ کی کاپیاں بھیجی تھیں۔ پاکستانی پریس میں بھی بھارتی متوقع ایٹمی دھماکے کے اس انداز میں کالم اور خبریں شائع ہوئی تھیں کہ پاکستانی قوم کے دلوں میں اچانک بھارتی دھماکے کی دہشت پیدا نہ ہونے پائے۔ اس طرح بھارت کا اچانک دھماکہ کر کے پاکستان قوم میں خوف اور دہشت پیدا کرنے کا پلان بالکل ناکام ہو گیا، اور اس پلان کی ناکامی میں ہماری بھیجی ہوئی معلومات کا بھی خاصا بڑا عمل دخل تھا۔ جرنیلوں کی 4 ٹاپ سیکرٹ ڈائریاں میں بار بار دیکھتا تھا۔ ان ڈائریوں میں سکوت ڈھاکہ کے بعد بھارتی افواج کی نقل و حرکت سے متعلقہ احکامات کے علاوہ 6 نئے ڈویژنز، 5 انفینٹری اور ایک آرمڈ ڈویژن کے متعلق معلومات تھیں، جن کے مطابق انفینٹری ڈویژنز میں ہر ایک چوتھائی پرانے ڈویژنز کی نفری شامل کرنے اور اتنی ہی تعداد میں نئے ڈویژنز کی نفری پرانے ڈویژنز میں کھپانے کے احکامات تھے۔ اس کے علاوہ ایک نیا ماؤنٹین ڈویژن یعنی پہاڑی ڈویژن ریز کرنے کے احکامات بھی تھے، جسے جدید ترین روسی اسلحہ اور ہلکی توپوں سے مسلح کرنا تھا۔ یہ ڈویژن یقیناً کشمیری عوام کی سرکوبی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جو سکوت ڈھاکہ کے بعد اپنی آزادی کے خواب سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ ایک خط جنرل نے لیپا سیکٹر کے بریگیڈیئر کمانڈر کو لکھا تھا، جس میں وادی لیپا پر قبضہ برقرار رکھنے کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی۔ سکوت ڈھاکہ سے پہلے وادی لیپا پاکستان کے زیر قبضہ تھی۔ سیز فائر لائن کو شملہ معاہدے کے وقت کنٹرول لائن کا نام دیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نے سیز فائر لائن کو سیدھا کرنے کے بہانے وادی لیپا کو بھی مقبوضہ کشمیر میں شامل کر لیا تھا۔ اس وقت حکومت پاکستان کو بامر مجبوری یہ بھارتی فیصلہ منظور کرنا پڑا، کیونکہ اس جنگ کے دوران بھارت نے مغربی پاکستان کا بھی کچھ سرحدی علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ہمارے 90,000 فوجی بھارت کی قید میں تھے، اور بھارت ان حالات میں پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی پوزیشن میں تھا۔ پاکستان کو اپنے قیدی واپس لینے اور بھارت کے زیر قبضہ زمین واپس لینے کے لیے یہ فیصلہ منظور کرنا پڑا۔ بھارت سے واپسی پر مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک باڈی گارڈ راجہ سرفراز، جو کہ ڈی ایس پی تھے اور بعد میں ڈی آئی جی ہو کر ریٹائر ہوئے، ان سے پتہ چلا کہ شملہ معاہدہ آخر وقت تک کھٹائی کا شکار تھا۔ پاکستانی ڈیلیگیشن میں شامل افراد نے واپسی کے لیے اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا۔ صبح پاکستانی وفد کی واپسی تھی۔ اندرا گاندھی نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے عوض پاکستان سے جو مطالبہ کیا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ پاکستانی قوم اور حکومت کبھی بھی اسے تسلیم نہ کر سکتی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد شملہ کے سرکٹ ہاؤس میں اندرا گاندھی اور بھٹو چہل قدمی کے لیے باغ میں گئے۔ وہاں پھر جنگی قیدیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ بھٹو انتہائی زیرک تھے، جسے ان کے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، مسز گاندھی، میں پاکستانی قیدیوں کی واپسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جنگی قیدی بننے کے بعد وہ افواج پاکستان کے لیے بیکار ہو چکے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کو لوٹا دیے گئے تو ہمیں انہیں ریٹائر کر کے نہ صرف پینشن دینی ہوگی، بلکہ 90,000 بے روزگاروں کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ بہتر ہے آپ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں اور جنیوا کنونشن کے مطابق ان کی رہائش، خوراک، لباس اور دوسری سہولتیں مہیا کرتی رہیں۔ یہ بھٹو صاحب کا ترپ کا پتہ تھا۔ اندرا گاندھی ایک ہندو اور دوسرے عورت 90,000 پاکستانی قیدیوں کو ہمیشہ کے لیے رہائش، خوراک اور دیگر سہولتیں اور ان کی نگرانی پر اٹھنے والے اخراجات، وہ چکرا اٹھی۔ بھٹو صاحب نے مزید کہا، بھارتی مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر کی رائے عامہ آپ کے اس ظلم کے خلاف ہو جائے گی، اور تیل کی دولت سے مالا مال ملک آپ سے قطع تعلق کر لیں گے۔ اگر آپ کی اسلامی ملکوں سے صرف تیل کی سپلائی بند ہو جائے تو آپ کی معیشت گھٹنوں کے بل گر جائے گی۔ اندرا گاندھی یہ سن کر بالکل ہی ڈھہ گئی، اور اس نے اپنی ڈیمانڈ واپس لیتے ہوئے فوری طور پر شملہ معاہدہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ سوئے ہوئے سیکٹریوں کو جگایا گیا اور رات 2 بجے تک معاہدے کی نوک پلک سنوار کر دستخطوں کے لیے دونوں سربراہوں کو پیش کیا گیا۔ رات کے پچھلے پہر معاہدے پر دونوں سربراہوں کے دستخط ہوئے
اور بھٹو صاحب جنگی قیدیوں کی واپسی اور پاکستانی علاقوں کی بازیابی کا مژدہ لے کر شملے سے پاکستان واپس لوٹے۔ ذکر وادی لیپا کا ہو رہا تھا۔ کنٹرول لائن کے نقشے میں وادی لیپا بھارت کے پاس چلی گئی تھی۔ اس سیکٹر کا پاکستانی کمانڈر ایک نڈر اور سربھرا پاکستانی بریگیڈیئر تھا۔ وادی لیپا تو بھارت کو دے دی گئی، لیکن یہ بات بریگیڈیئر کے دماغ میں فٹ نہ بیٹھ سکی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی تیاری جاری رکھی اور ایک رات اپنے پورے بریگیڈ کی طاقت سے وادی لیپا پر حملہ کر دیا۔ بھارتی جرنیل کا اپنے بریگیڈیئر کے نام خط ہمارے ہاتھ لگ چکا تھا، جس سے اسے وادی لیپا پر ہر حالت میں قبضہ برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہاں بھارتی فوج بھی چوکنی اور بلندی پر پکے مورچوں میں تیار سٹینڈ ٹو پوزیشن میں تھی۔ گھمسان کا رن پڑا۔ حملہ رات کے شروع میں کیا گیا تھا اور صبح تک بھارتی افواج کے 1,000 سے زیادہ جوان اور افسر پاکستانی مجاہدوں کی گولیوں کا شکار ہو چکے تھے، جبکہ پاکستان کے تقریباً 400 جوان اور افسر اس مارکے میں شہید ہوئے۔ صبح تک پاکستانی افواج نے نہ صرف وادی لیپا بلکہ وادی کے ارد گرد پہاڑوں پر بھی، جہاں بھارتی افواج نے پکے بنکرز بنا رکھے تھے، قبضہ کر لیا۔ بھارت خاموشی سے اپنی اس شکست کو پی گیا۔ وادی لیپا اور اس کے گرد و نواح کی پہاڑیاں آج تک پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ اس مارکے میں شہید ہونے والے مجاہدوں کی بہادری کے اعتراف میں پشاور اور نوشہرہ کے علاوہ کشمیر کے کئی ریجمنٹل سینٹرز میں لیپا میس بنائے گئے ہیں۔ چونکہ یہ ایک غیر اعلانیہ حملہ تھا اور ہائی کمانڈ کی اجازت کے بغیر کیا گیا تھا، اس لیے بہادری کے محیر العقل کارنامے دکھانے والوں کو میڈل تو نہ دیے جا سکے، لیکن ان کی بہادری کے واقعات نے پاکستانی قوم کو تا قیامت ان کا ممنون احسان بنا دیا۔ بھارت سے واپسی کے بعد ایک روز میں پشاور لیپا میس میں گیا۔ ایک کمرے سے نسیم بیگم کے انتہائی پرسوز قومی ترانے کی آواز آ رہی تھی۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ میں دروازہ کھٹکھٹا کر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کیپٹن نے ریکارڈر پلیئر پر یہ ریکارڈ لگا رکھا تھا۔ تعارف کے بعد اس نے بتایا کہ لیپا پر اٹیک کے وقت وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ اس کی کمپنی ایڈوانس پوزیشن میں تھی۔ جب وہ دشمن کی ہیوی مشین گنز کی رینج میں پہنچی تو دشمن نے اچانک ان پر فائر کھول دیا۔ 137 نفری کی کمپنی میں سے صرف 5 زندہ بچ سکے، جن میں سے ایک وہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ جناب، آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ ہم کس بے جگری سے لڑے۔ بھارت کے پکے بنکر وادی کی پہاڑیوں اور ٹیلوں میں بنے ہوئے تھے، اور انہیں خاموش کرنے کی ہمیں کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ ہمارا ایڈوانس رک چکا تھا اور بھارت کو کسی لمحے بھی کمک پہنچ سکتی تھی۔ ہماری کمپنی کے چند جوانوں نے بھارتی بنکرز کو خاموش کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور وہ ایک محفوظ جگہ سے ان پہاڑیوں اور ٹیلوں پر پہنچ گئے جن میں بھارتی بنکرز بنے ہوئے تھے۔ جو ہینڈ گرنیڈ ان کے پاس تھے وہ پن نکالنے کے بعد 6 سیکنڈز میں پھٹتے تھے۔ ان ٹیلوں اور پہاڑیوں سے انہوں نے گرنیڈ نیچے پھینکے، لیکن 6 سیکنڈ میں وہ بھارتی بنکر سے بہت نیچے جا کر پھٹے۔ ان بنکرز میں ہیوی مشین گنوں کے علاوہ 3.5 انچ کے مارٹر، گولہ بارود اور بھارتی فوجی موجود تھے۔ ہمارے جوانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور خود سے اپنا اور بھارتی بنکرز کے فاصلے کا اندازہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ گرنیڈ کی پن نکال کر اور لیور سے انگوٹھا ہٹا کر وہ 4 سیکنڈز تک اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور پھر بھارتی بنکرز کی طرف اچھال دیں گے۔ اس پروسیس کے دوران گنتی کی ٹائمنگ میں غلطی کی وجہ سے ہمارے ایک جوان کے ہاتھ میں ہی گرنیڈ پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ باقی 5 نے صحیح ٹائمنگ پر گرنیڈ پھینکے اور وہ بالکل صحیح جگہ پر پھٹے۔ گرنیڈوں سے تو بھارت کا جانی نقصان کم ہوا، لیکن بھارتی بنکروں میں موجود گولہ بارود پھٹنے سے قیامت برپا ہو گئی۔ ٹیلوں اور پہاڑیوں کا اوپری حصہ گولوں اور گولہ بارود کے دھماکوں کی وجہ سے پھٹ گیا، اور بھارتی سورماؤں کی جھلسی ہوئی لاشیں فضا میں 10 گز سے زیادہ بلند ہو کر زمین پر گرنے لگیں۔ ہمارا ایک جوان ایک ایسی ہی جھلسی لاش کی زد میں آ کر اپنا بازو توڑوا چکا ہے۔ صبح سویرے وادی لیپا اور ارد گرد کی پہاڑیوں اور ٹیلوں پر پاکستانی پرچم لہرانے لگا۔ بھارت اپنے نقصان سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ وادی لیپا اس کی یادداشت سے ہی نکل گئی، اور اس نے یہ وادی واپس لینے کی آئندہ کبھی کوشش نہیں کی۔ میں کیپٹن کے جذبات کو سراہتے ہوئے میس سے باہر چلا آیا، لیکن وادی لیپا کے پس منظر میں اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، کئی روز تک میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ بات ہو رہی تھی جرنیلوں کی 4 ڈائریوں کی۔ ان ڈائریوں کا ایک ایک صفحہ بیش قیمت معلومات سے بھرا ہوا تھا۔
سب سے اہم چیز آئندہ بھارتی حملے کا مکمل پلان اور بارڈر پر بھارتی فوجوں کی پوزیشن، 4 مختلف جگہوں سے بیک وقت حملہ کرنے کی ایرو بنا کر نشاندہی، حملہ آور فوجوں کے لیے توپ خانے لے کر انفینٹری ڈویژنز میں پہلے سے موجود ٹینک ریجمنٹس کی تعداد، ایک پورے ٹینک ڈویژن کا سیالکوٹ اور لاہور سیکٹر پر بیک وقت حملہ، اور پاکستانی افواج کے ممکنہ جوابی حملے کی جگہوں کا تعین کیا گیا تھا۔ اس نقشے اور متعلقہ کاغذات میں ان کی تفصیل دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھارتی ہائی کمانڈ کے آپریشن روم میں موجود ہیں، جس میں جنگ کے دوران ہر ایک محاذ کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ کاغذات کے مطابق بھارتی نیوی اور ایئر فورس نے کراچی کو اپنی گولہ باری کا نشانہ بنانا تھا اور صوبہ سندھ کو سڑک اور ریل سے باقی پاکستان سے کاٹنا تھا۔ بھارتی بی ایس ایف کو باقاعدہ افواج کے ساتھ مل کر حیدرآباد اور کراچی پر قبضہ کرنا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کو بھیجے گئے خط میں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اگر پلان کے عین مطابق حملہ کیا گیا تو 80% یقینی کامیابی تھی۔ کامیابی کی صورت میں مفتوح علاقوں میں فوجی گورنر مقرر کرنے کے لیے چند جرنیلوں کے ناموں کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ ڈاک کے پیکٹ میں حسب معمول اہم نوعیت کے خطوط بھی تھے۔ میں نے ساتھیوں کو فوری طور پر ان سب کی تصویریں اور کاپیاں بنانے پر لگا دیا۔ نقشے کی بھی کئی تصویریں اتاری گئیں، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس نقشے کی ہو بہو کاپی بنائی جائے۔ نقشے کی کاپی کیسے بنائی جاتی ہے، مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر شہر میں کتابوں اور نقشوں کے ایک بڑے اسٹور پر چلا آیا۔ وہاں ہر جگہ کے نقشے موجود تھے۔ میں نے بحر الکاہل کے ایک نسبتاً غیر معروف جزیرے پاپا نیو گنی کا نقشہ مانگا، جو بڑی تلاش کے بعد سیلز مین نے مجھے لا کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس جیسے 6 اور نقشے درکار ہیں۔ سیلز مین نے معذرت کی کہ صرف ایک ہی نقشہ موجود ہے۔ میں نے کہا کہ نقشے کی ہو بہو کاپی کرنے کے لیے جو کاغذ استعمال ہوتا ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اس نے اس کاغذ کا نام غالباً ٹریسنگ پیپر بتایا۔ میں نے اس کاغذ کا ایک رول، 12 اور 24 انچ کے اسکیل پرکار، مختلف اقسام کی پینسلیں اور مختلف رنگوں کے ہائی لائٹر، ایک بورڈ اور نقشے کو بورڈ پر لگانے کے لیے پنیں خرید لیں اور ساتھیوں کے گھر لوٹ آیا۔ کاپی کرنے والے کاغذ کا رول ٹرانسپیرنٹ تھا اور اسے نقشے کے اوپر جما کر لگانے سے نقشہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے میٹرک تک جیومیٹری پڑھی تھی اور اسی ابتدائی علم کی بنا پر میں نے نقشے کی 2 کاپیاں بنانے کا کام سنبھالا۔ یقین جانیے کہ میری زندگی میں نقشے کی کاپی بنانے کی یہ پہلی کوشش تھی۔ لکڑی کے بورڈ پر نقشہ اور اس کے اوپر ٹریسنگ پیپر پنوں سے جما کر لگا دیا اور اللہ کا نام لے کر نقشے میں بنی پاکستان اور بھارت کی بارڈر لائن بنائی اور چند گھنٹوں کی محنت کے بعد نقشے کو ہو بہو بمائے ہر ایک تفصیل اور رنگوں کے ٹریسنگ پیپر پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند منٹوں کے توقف کے بعد میں نے دوسرا ٹریسنگ پیپر اسی نقشے کی ایک اور کاپی بنانے کے لیے لگایا۔ اتنی بڑی کامیابی نے ہمیں بھوک اور تھکن کا احساس بھی نہ ہونے دیا تھا۔ ہمارا ایک ساتھی ہر گھنٹے کے بعد چائے اور بسکٹ ہمیں پیش کرتا، جس سے ہم تر و تازہ ہو جاتے تھے۔ میرے نمبر 2 نے بتایا کہ چھوٹے کیمرے کی فلمیں ختم ہوئی چاہتی ہیں۔ میں نے ان فلموں کے رول پر تحریر، ان کا سائز اور کمپنی کا نام پڑھ کر اپنے نمبر 2 کو کہا کہ کیناٹ سرکس میں کوڈیک کی ایجنسی اور سیل شاپ ہے، وہاں جا کر پتہ کرے، شاید اس سائز کی فلم وہاں مل جائے۔ میں نے اسے کیمرے میں پڑنے والے سیل بھی لانے کو کہا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی میرا نمبر 2 خوش واپس لوٹا۔ اس نے سیل شاپ میں اس سائز کی موجود ساری کی ساری 32 فلمیں خرید لی تھیں اور کیمرے کے لیے بہت سے فالتو سیل بھی لے آیا تھا۔ ہم اپنے کام میں جتے ہوئے تھے، سلیٹوں سے دھڑا دھڑ کاپیاں بن رہی تھی، کیمرے سے ہر صفحے کی 2 فوٹو بنائے جا رہے تھے اور میں نقشے کی دوسری کاپی بنانے میں مشغول تھا۔ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی جب ہم نے کام ختم کیا۔ اب ہمارے پاس ڈائریوں کے ہر صفحے کی 2 کاپیاں اور کیمرے سے اتارے 2 عکس موجود تھے۔ تاراپور کی فائلوں کی بھی 2 کاپیاں اور 2 عکس موجود تھے۔ نقشے کی ہو بہو کاپیاں ٹریسنگ پیپر پر بن چکی تھیں۔ کام ختم ہوا تو ہمیں بھوک اور تھکن کا احساس ہوا۔ میرے ساتھیوں نے بتایا کہ گھنٹہ گھر کے قریب ایک درمیانے درجے کا ریسٹورانٹ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو کھانا لانے اور دوسرے کو اسے کور دینے کے لیے بھیجا اور ان کے آنے سے پہلے ہم نے یشونت کو واپس کرنے والی فائلیں، نقشہ اور متعلقہ کاغذات، ڈائریاں اور ڈاک علیحدہ کر کے تھیلے میں ڈال دیں۔ پاکستان بھیجنے والی ڈاک، نقشہ، ڈائریوں کی کاپیاں اور نقشہ بنا کر اسے الگ پیکٹ میں بند کر دیا۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے
تو رات اتنی گزر چکی تھی کہ میں نے ساتھیوں کے ہمراہ ہی بقیہ رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یشونت کو ڈاک واپس کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے ایک چٹ پر اسے اگلے دن یعنی اتوار کی شام کو 7 بجے چاوڑی بازار کے ریسٹورانٹ میں ملنے کو کہا، اور ساتھیوں کو کہا کہ الگ صبح ڈاک کا تھیلا اور میری چٹ یشونت کے گھر پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو 8 بج چکے تھے اور میرے ساتھی یشونت کو ڈاک کا تھیلا دے کر واپس آ چکے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے ہوٹل روانہ ہونے ہی والا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ 10 بجے پاکستان سے ہمارا وائرلیس پر رابطہ ہونا ہے۔ میں نے وائرلیس آپریٹر کو کہا کہ رابطہ ہونے پر ریسیو آل اوکے میسج کے کوڈ میں کولیکٹ جیک پاٹ سینڈ موسٹ ریلائبل ٹو یہ بھی ٹرانسمٹ کرے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں اپنے ہوٹل چلا آیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ شام کو مجھے یشونت کو ملنا اور اس کی آرزو کی تکمیل کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ شام کو میں نے ہوٹل کے لاکر سے پیسے نکالے اور 7 بجے چاوڑی بازار کے ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا۔ یشونت میرے انتظار میں وہاں پہلے ہی سے بیٹھا تھا۔ آج اس کی حالت دیدنی تھی۔ اپنی آرزو کی تکمیل، اتنے قریب آنے کی خوشی، اور جو کام وہ کر بیٹھا تھا اس کا خوف بیک وقت اس کے چہرے سے عیاں تھا، اور ان دونوں کیفیتوں پر قابو پانے کی کوشش میں اس نے بہت زیادہ چڑھا رکھی تھی۔ میں نے اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی تو وہ کہنے لگا، صاحب، جس روز جرنیل صاحب چھٹی سے واپس آئے اسی روز اپنی ڈاک پڑھنے کے بعد مجھے ٹائپنگ کے لیے بلا لیا۔ میں نے جنرل صاحب کی مطلوبہ فائل نکالنے کے لیے سیف کھولی تو سیف کی چابیاں بجائے سیف کے تالے میں چھوڑنے کے اپنی جیب میں ڈال لیں، اور ٹائپ کرنے کے دوران تینوں چابیوں کے نقش صابن پر اتار لیے۔ جب کام ختم ہو گیا تو سیف بند کر کے چابیاں جنرل صاحب کو لوٹا دیں۔ چابیوں کے نقش تو میرے پاس تھے لیکن چابیاں بنوانے میں بہت دشواری پیش آئی۔ چابیاں بنانے والی 2 دکانوں پر گیا تو انہوں نے نقش کی چابی بنانے سے انکار کر دیا۔ ایک اور دکان پر گیا تو اس نے کہا کہ یہ خطرناک کام ہم نہیں کرتے۔ چھتا لال میاں میں بشیرہ گیراج والے کے پاس جاؤ۔ میں چھتا لال میاں میں ڈھونڈتا ہوا بشیرے کے گیراج پہنچا تو اس نے نقش دیکھ کر پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے۔ میں ڈرا ہوا تو بہت تھا، یوں ہی کہہ دیا کہ بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ بشیرے کو جیسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، اچھا تو بڑے صاحب کو پھر کوئی سیف کھولنی ہے۔ میں نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا تو بشیرہ مجھے گیراج کے پچھلے حصے میں لے گیا جہاں لیتھ مشین لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے میں اس نے تینوں چابیاں بنا کر مجھے دے دیں اور کہا، بڑے صاحب کو کہنا کہ مال میں سے میرا حصہ نکال کر الگ رکھ دیں، میں کسی کو بھیج کر منگوا لوں گا، خود یہاں نہ آئیں۔ لوگ شک کرتے ہیں۔ میں حیران اور سراسیمہ تھا کہ جس بڑے صاحب کے مغالطے میں بشیرے نے چابیاں بنا کر دی ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ چابیاں لے کر میں بھاگم بھاگ اس علاقے سے نکلا اور فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی چھتا لال میاں نہیں جاؤں گا۔ ہفتے کو کام کا آدھا دن ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کے جانے کے بعد بھگوان کا نام لے کر میں ان کے کمرے میں گیا۔ چابیاں بالکل صحیح بنی تھیں۔ سیف کھولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی اور چند منٹ میں فائلیں، ڈائریاں، نقشہ اور کاغذات اپنے تھیلے میں ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اب ایک مشکل باقی ہے۔ کل سوموار کو مجھے جلد دفتر جا کر جنرل صاحب کے آنے سے پہلے سب چیزیں سیف میں واپس رکھنی ہیں۔ یشونت نے مجھے یہ سب تفصیل اپنی بہادری دکھانے اور مجھ سے داد پانے کے لیے سنائی تھی۔ میں نے بھی اسے بھرپور داد دی اور کہا کہ جب اتنا مشکل مرحلہ تم نے خوش اسلوبی سے طے کر لیا تو باقی بہت آسانی سے کر لو گے۔